कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, मज़े में हैं? और जी जब भी रिकॉर्डेड शो मेरा होता है ना, चाहे जैसे SIUT का आपने देखा होगा, उसके बाद भी मुझे लगता है कि शायद मैं आप लोगों से बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। इतनी आदत हो जाती है, तो आज मुझे लग रहा है कि जैसे आज वीक जैसे हमारा होता है और उसका पहला दिन है और बहुत दिन बाद मिल रही हूँ। खैर, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? रमज़ान कैसा गुजर रहा है? यकीनन अच्छा होगा और दुआओं में याद जरूर कीजिएगा और आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है और हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। तो सारी मेरी माएँ बहनें और जो मेरे भाई हैं वो सब। अच्छा जी, आज का जो शो है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। मुझे नहीं पता आप लोगों के लिए ख़ास होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज मेरे पास कुछ ख़ास लोग आने वाले हैं जिनको हमेशा मैं बहुत ज़्यादा प्यार की निगाह से देखती हूँ, बहुत इज्जत की निगाह से देखती हूँ, बहुत शफकत की निगाह से भी कभी कभार देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वाकई मुझे इतने मासूम बच्चों की तरह वो लगते हैं, उन पर मुझे इतना प्यार आता है और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि लोग अपने बहुत करीबी जो लोग हैं कभी कभार उनको भी कुछ तकलीफ देख के आजमाता है। हमने अक्सर ये सुना है जो खुदा के प्यारे होते हैं, तो मेरी नज़र में वो खुदा के बहुत प्यारे हैं, लेकिन शायद आप लोगों की नज़र में या घर बैठे बहुत सारे लोगों की नज़र में वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो इतने प्यारे नहीं हैं, क्योंकि कभी हमने उनको किसी अच्छी नौकरी में नहीं देखा, हमने कभी उनको किसी यूनिफॉर्म में नहीं देखा, कभी हमने किसी अच्छे डॉक्टर की सूरत में उनको नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी नज़रों के सामने अक्सर रहते हैं और हम देख के भी उनको इग्नोर कर जाते हैं और हमें लगता है ये सिर्फ देख के मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, इनका सिर्फ मजाक ही उड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उनसे जरूर मिलिएगा, उनकी दिल की बात जानिएगा, क्योंकि मैंने रमजान में उनको कहीं पे भी नहीं देखा, उनसे किसी ने बात नहीं की, हमें नहीं पता कि रमजान कैसा गुजरता है। तो आज हम उन खास लोगों से कुछ खास बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनका रमजान कैसा गुजरा है, उनके रोजे कैसे जा रहे हैं, उनकी नमाजें कैसी जा रही है, उनकी इबादत कैसी जा रही है। तो ये सब अच्छा ओके, ये है, मैं कब से बात कर रही हूँ। अच्छा जी, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग और खुश रहें। और रोज मुझे हमारे साथ मौजूद हैं, माइंड साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छी प्यारी दोस्त और बहुत पुरानी दोस्त। वालेकुम सलाम। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। नूर इसी चेहरे पे, क्या बात है। रमजान का नूर पे आ गया। आपकी ये कुर्सी आज वहाँ पे कुछ और मेहमान और यहाँ पे आज हम दो बहुत सारी बातें करें उनके हवाले से। तो रमजान में मजा आ रहा है? हाँ, दोनों मजा कितना मजा आता है ना। ऑफिस की टाइमिंग हो गए, हर चीज में मजा, हर चीज में मजा, हर चीज में मजा। तो लोग कम आना शुरू हुए या रमजान में भी ज्यादा लोग आते हैं? रमजान में भी लोग आते, बट ये टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन लोग आते हैं। ओके, अच्छा आज कुछ खास मेहमान है, पता नहीं क्यों रोज मेरे दिल में उनके लिए ये नहीं कि सिर्फ हमदर्दी, बट बहुत ज्यादा इज्जत है उनके लिए, बहुत ज्यादा मोहब्बत है और मैं हमेशा उनको कुछ प्यार की निगाह से देखती हूँ, इज्जत की निगाह से देखती हूँ। और आज वो मेरे शो में है तो मैं हमेशा अपने लिए फख्र की बात समझती हूँ कि वो लोग मेरे पास आएंगे, अपनी दिल की बात करेंगे। तो आज यहाँ पे मेरे साथ हैं रिफी, तो रिफी को यहाँ पे बुलाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम रिफी, कैसी हैं आप? आपका प्लीज रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, आप प्लीज बैठिए। और मेरे साथ हैं मुस्कान। अस्सलाम वालेकुम। अच्छी बात है, इनके चेहरे पर मुस्कान ही है। मुस्कान, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो प्लीज। और हमारे साथ है आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम आरज़ू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज। और मेरे साथ हैं शैला, तो शैला को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शैला, वहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छा, शैला वही जा रही है ना जहाँ पे जगह नहीं है। हाँ। अच्छा, बाकी हमारे साथ कोई और भी है, उनको थोड़ा सा तैयार होने में टाइम लगेगा, तो इतना टाइम क्यों लगा रही है तैयार होने में?
وہ اب کیا کریں، تیاری رمضان شریف بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو انسان اپنے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے گھر کے لیے تیاریاں کر لیتا ہے. اس طرح ہم بھی شو کے لیے آگے کے چلے گئے، ہم بھی جائیں گے وہاں پہ جا کے باتیں کریں گے اسلام کے اوپر بھی اور رمضان شریف کے اوپر دل کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے. اچھا، ہمیشہ میں آپ کو پتہ میں نے آپ لوگوں سے کبھی غلط بیانی نہیں کرتی، میں آپ لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں. پروگرامس ہمارے ساتھ بہت اچھے گئے، میں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے اور آج میں نے سوچا کہ رمضان میں نے آپ کو کہیں دیکھا نہیں، اتنا عرصہ ہوا ہے اور پچھلے لاسٹ ایئر بھی نہیں دیکھا، تو مجھے لگا کہ آپ سے رمضان کی بات کیوں نہیں ہو سکتی. بالکل ہو کیا خدا ہمارا ہے آپ کا نہیں؟ بالکل سنم، آپ صحیح کہہ رہے ہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کافی پروگرامس اور شوز تو ہوتے ہیں جن میں نعت خوان بھی ہمارے پاس خواجہ صاحب جو حفظ قرآن بھی ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا ان لوگوں کو ایک جو ہے پروموٹ نہیں کیا جاتا ہماری کمیونٹی کو. کافی پروگرامس ہوتے تو ہیں جیسے انعامات پروگرام ہو گئے، یا خواجہ صاحب کو بھی بلایا جائے کہ بھائی ہم پارٹیسپیٹ کریں آگے، کم سے کم سوسائٹی میں اویئرنیس بھی. آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے. جی بالکل 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 ہو سکتا ہے سنم، لیکن پروگرام وہ رکھتے ہی نہیں ہیں تو اب ہم کیا کریں. یہ تو آپ یاد رکھتی ہیں ہمیں کہ چلے بھائی ہم آ جاتے ہیں آپ کے پروگرامس میں. کیوں یاد نہیں رکھتے؟ آپ سے میں سوال کرتی کیوں؟ بس ایسے آپ لوگ روزے نہیں رکھتے کیا؟ آپ لوگ عبادت نہیں کرتے کیا؟ روزے رکھتے ہیں، روزے پورا احترام کرتے ہیں، نہیں بھی رکھے تو پھر بھی اس کا احترام کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا، پہلا جو آتا ہے نا اسٹیپ انسان کا آتا ہے، انسانیت. پھر اس کے بعد آپ آتا ہے کہ آپ کس مسلک سے ہیں، کیا جینڈر ہے آپ، وہ سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. بٹ اس وقت ہم سب جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں، ہم انسان ہیں. تو یہ اس انسانیت میں اس طرح کا ڈفرینسیشن از ناٹ سم تھنگ کہ جس کو کوئی بھی پروموٹ کرے. اینڈ اٹس ویری گڈ آف یو کہ آپ نے سب کو انوائٹ کیا، اور یہ آج آپ بتا رہے ہو کہ آپ میں نعت خواں بھی ہے، قرآن بھی ہے، تو لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ہر چیز ایک کلمہ ہے ہمارا، انسانیت کا ایک رشتہ ہے، ایک کلمہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک محمد ایک رسول ہے ہمارا، ایک ہے. پھر ہم نہیں ہوں، ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سوسائٹی میں آ سکتے ہیں. بڑھنا چاہیے تو دو بھی چاہیے اس طرح کے پروگرام رمضان میں جیسا ہوتا ہے رمضان میں سکون بس زیادہ باہر آنے جانا ہوتا نہیں، ہمارا فنکشن نہیں ہوتے ہیں، ڈانس پارٹیاں ختم ہو جاتی ہے رمضانوں میں، تو بس روزے. آپ لوگ کماتے کیسے ہیں؟ رفیع آپ سے میں بات پوچھوں گی. جی میں بتاتی ہوں آپ تو آپ لوگ پھر ارننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ مسئلہ ایسا ہوتا ہے رمضان شریف میں زیادہ تر جو خواجہ سرائے ہیں ہمارے جو بیگنگ سائٹ پہ جاتے ہیں وہ اکثر رمضان شریف میں بہت ہی کم جاتے ہیں. ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ بیچارے چلے جاتے ہیں. لازمی بات ہے سنم، پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب رمضان شریف میں یہ ہے کہ کافی آپ جیسے بہت اچھے انسان ہیں کہ وہ ہماری مدد کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی کمیونٹی کے لیے ہم کچھ دے دیتے ہیں ڈونیٹ وغیرہ، جو آپ اپنی میں جا کے دیں اور ان کے کم از کم رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ ہو جائے ان کے لیے، اور ہمارے لیے اور ملک کے لیے دعا کیجیے گا. ہم تو وہ انسان ہیں کہ ملک اور قوم کے لیے دعا کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم تو بن بلائے خوشیوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن سنم کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان شریف میں ان کو خدا نے اتنا دیا ہو لیکن گلدا نہیں ہے، کیونکہ کچھ ہی رہ جانا ہے، دنیا کے اندر ہی رہ جانا ہے، سبھی چلیں گے لیکن نیکیاں یہیں پہ رہ جائیں گی. بس یہ بات ہے. اور ہمارا جو ہے ارننگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ماشاءاللہ جاب سے آپ کو پتہ ہے، اور باقی جتنے آپ کی ایجوکیشن کا لوگوں کو بتائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے آج لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ جو خواجہ سرا ہے وہ بھی بہت اچھے نعت خواں ہیں، حافظ قرآن ہے سبحان اللہ، اور وہ بہت پڑھے لکھے بھی ہیں. تو آپ کی کیا آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ میں تو ڈبل ایم اے ہوں، آپ کو پتہ ہے کتنے پروگرامس میں آئی ہوں آپ کے پاس. ایم اے پولیٹیکل سائنس اور اکنامکس میں کیا ہوا ہے. لیکن جو ہے پھر بھی دکھ کے ساتھ مجھے بہت کہنا پڑتا ہے کہ جتنے ہمارے ہاں پڑھے لکھے خواجہ سرا ہیں نا، اور سوسائٹی کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں یعنی کہ وہ خواجہ سرا نہیں ہیں، میل اور فیمیل کی بات کرتی ہوں، تو پڑھے لکھے اگر خواجہ سرا بھی ہیں تو کیا ہے، کوئی فرق تو نہیں پڑتا. وہی بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو. لیکن ایک بات ہے کہ جتنے پڑھے لکھے فیمیلز اور میل ہیں سوسائٹی کے اندر، انہی کی طرف سے ہم لوگوں کو ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. جتنا کم لکھا ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر خواجہ سراؤں کی عزت کرتے ہیں. ان کی جو ہے جب اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو گھروں میں بلاتے ہیں، ایک پروگرامز کرواتے ہیں کہ چلے بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے، ان کی کچھ نہ کچھ ارننگ ہو جائے. کیونکہ کسی کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں. لیکن پڑھے لکھوں کا یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں
ایسے نہیں 5 fingers equal کہ ہاں سبھی ایک جیسے برابر ہیں، نہیں، کہیں کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ان سے بات مت کرنا ہے خواجہ سرا یار ان کے، کیوں کہ اب ابھی سے جو ایک بیبی ہے اس کو آپ ابھی سے بتاتے جا رہے ہیں یہ چیزیں، تو ابھی بات میں ڈسکرمنیشن تو ہوگا، اس سوسائٹی سے کیسے ختم ہو؟ جب خدا ہی کسی ذات سے نہیں لگا کرتا تو آپ لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کی کریشن ہے، اس میں تو کوئی بھی نہیں نالج کر سکتا۔ بس یہی میری سب سے التجا ہے کہ خدا را کسی خواجہ سرا کے اوپر فنگر نہ لگائیں، نہ پوائنٹ کریں اس کو، کیونکہ ہمیں دکھ ہوتا ہے، خدا کو دکھ ہوتا ہوگا۔ اصل میں سوسائٹی نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ جو گاڑی میں وہ اچھا ہے، جو موٹر سائیکل میں ہے وہ برا ہے، جو سائیکل میں بہت برا ہے وہ پیدل تو برا ہے گزر گئی ہے۔ اسی طرح جو مرد ہے جی وہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے، عورت ٹھیک ہے وہ بھی بیچاری کر لیتی ہے لیکن اچھا کر سکتی ہے، بس ٹھیک ہے وہ اچھی دکھنی چاہیے۔ وہ فادرز ہیں وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ صرف پارٹیز میں جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اب انہوں نے کہا نا کہ اس کو کیسے چینج کریں، اس کو چینج کیسے کریں گے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں بھی ان کی زندگی ذرا آسان ہوتی ہوگی، شاید لوگوں کو خوف خدا زیادہ ہو جاتا ہے، رمضان جو ویسے جملے کسے جاتے ہیں رمضان میں ذرا کم ہوتے ہوں گے، لیکن پوچھو آنیسٹلی بتاؤں، میری جو آنکھوں دیکھی بات ہے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو یہ بہت غلط ہے۔ یہ میں اپنی آنکھ میں بلائے جاتے ہیں اپنی خوشیوں میں، لیکن وہ عزت نہیں دی جاتی۔ ہاں بیٹے کو ہاتھ ہی لگاؤ، ہمارے بچے کو مطلب ہاں فنکشن میں ہی نہیں لگاؤ۔ تو کھڈا مارکیٹ کی سائٹ پہ میں تھی، اب آئی ڈونٹ نیم دا پلیس، میں کھڈا مارکیٹ کی سائٹ پہ تھی، خواجہ سرا تھے کچھ نہیں کر رہے تھے، میں اپنا سامان لے رہی تھی اور میں جا کے گاڑی میں بیٹھی تھی، اور ایک بندہ اچھی خاصی گاڑی میں آیا، اسے دروازہ دیکھ کھولا ہے اور اسے اس کی اتنی انسلٹ کی ہو جا کے بیٹھی، میری گاڑی کے پاس بھی کھڑے ہو، بھائی تمہاری سڑک نہیں ہے یہ، ہر کسی کی سڑک ہے، تو وہ رسپیکٹ کا لیول ان کو ملنا چاہیے۔ اور یہ پوری سوسائٹی کو کوئی کتاب نہیں سکھائے گی، ایم اے ایم بی اے جو ڈبل ماسٹرز کیے ہوئے ہیں ان کو یہ کتابوں سے رسپیکٹ نہیں کہ گھر سے دی جاتی ہے، ماں باپ سے دی جاتی ہے۔ بالکل، جب ماں باپ اپنے بچوں کو آج سے دینا شروع کریں گے تو کل ان کی عزت ہوگی، کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ اچھا ایک بات، چلو بریک تھوڑی دیر بعد لیتی ہوں، یہ سوال اگر بات کیجیے، اس میں کیا صرف جو لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جی ان کو تو حقارت کی نظر، تو اس میں آپ خود کو کہاں کتنا قصوروار ٹھہراتے ہیں آپ لوگ؟ جی سنم، ایسا ہے کہ لوگوں کی طرف سے ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے تمام تر فیمیلز بہت اچھے، کیونکہ کہیں پہ مردوں میں دیکھا جائے تو کتنے مرد اچھے ہوتے ہیں کتنے برے ہوتے ہیں، عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کتنی اچھی ہوتی ہے کتنی بری، تو ہماری ہی کمیونٹی میں ایسے بھی ہیں کہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ابھی اچھے نہیں ہوتے لیکن کہیں پہ برے بھی ہوتے ہیں کہیں اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آپ کا روپ دھار کے بھی روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کی وجہ سے جو امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری کمیونٹی پہ، ان کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے اس ٹائم پہ، اور جو ہے کراچی کمشنر شعیب احمد صدیقی صاحب کے ساتھ میرے پروگرام چل رہے ہیں، اور میں تھینکس کرنا چاہتی ہوں ان کا، انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اور جو ہے اب ہم تو اس میں بھی شامل ہو رہے ہیں کہ جو یہ فہرستیں لگاتے ہیں اپنی شاپس پہ کہ اتنی مہنگا سامان دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں اور ایز اے والنٹری کر رہے ہیں خواجہ سرا کے ساتھ، تاکہ سوسائٹی میں یہ بھی بات بتاؤ کہ بھائی خواجہ سرا ہر کام کر سکتے ہیں۔ جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہے کہ 2% کا جو کوٹا آیا ہے ہم لوگوں کی سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن ان پہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہا، تو یہ ہے کہ 2% سے زیادہ نہیں آئیں گے، اس کا مطلب 2% سے زیادہ نہیں آئے گا، ہم تو کہتے ہیں چلو بھائی 2% ہی کو دے دو، وہ تو دو نا، کہ وہ بھی نہیں ملنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 15-16 جو کینٹونمنٹ بورڈ آف کلیفٹن میں جاب کر رہے ہیں تو 3 سال گزرنے کے باوجود بھی پرماننٹ نہیں ہوئے، تو یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ مطلب شکر ہے اب یہاں پر یہ تو چینج آیا وقت کے ساتھ عروج، کہ پہلے تو فیملیز بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، چھپ چھپ کے راتوں میں ملتی تھی، ابھی بھی نہیں ہے، بہت سارے نہیں کرتے ہیں جو ابھی بھی نہیں ہے۔ ہاں لیکن آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ نہیں رہتا؟ اچھا، اور آپ رہتی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ؟ آپ الگ رہتی ہیں؟ کیوں؟ ویسے ملنے کے لیے جاتی ہوں، اپنے لوگوں کے پاس رہتی ہوں، مطلب ماں باپ سے ملنے کے لیے، فیملی کانٹیکٹ میں ہے لیکن ساتھ نہیں رہتے ہم لوگ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ملنے جاتے ہیں تو کیا چھپ کے یا اپنے اسی روپ میں یا پھر روپ بدل کے؟ نہیں، اسی روپ میں جاتی ہوں، تو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے، کرتے ہیں، لیکن پھر فیملی ان کو پتہ ہے کہ یہ تو شروع سے آتی تھی اور وہ برداشت کر لیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، برداشت کر لیتے ہیں۔ کس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب کوئی جملہ کستا ہے؟ تو آپ کے گھر میں سب سے زیادہ دکھی کون ہوتا ہے؟ سب کو ہی ہوتا ہے، ماں باپ بہنوں کو بھی ہوتا ہے۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟
3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں. اچھا، آپ سب سے زیادہ کس کی لاڈلی ہیں؟ سب کی ہو. سب پیار کرتے ہیں. تو پھر اکیلے مطلب گرو کے پاس رہنا کیوں ضروری ہے؟ اپنے وہ والد ہمارے ماں باپ کی جگہ ہی ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ہر چیز کا خیال رکھنا ہمارا کام ہے. کبھی کوئی ایسی ہمارا بات فرض ہے. کہ جس پہ آپ بہت دکھی ہوئی ہو، کبھی کوئی ایسا جملہ جسے آپ کو اندر سے نا ختم کر دیا ہو بس اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے دل سے کوئی؟ نہیں، بدوا تو نہیں نکلتے، بس یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور تمیز دے کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں دنیا میں. جملے تو بہت سے جو ہے بہت برے لگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایگریشن کہاں نکلتا ہے، سب سے زیادہ فرسٹریشن کہاں نکلتی ہے، ری ایکشن کہاں نکلتا ہے؟ جس کمیونٹی کو، جس قوم کو، جس انسان کو دبایا جاتا ہے. تو ان کو جتنا دبایا جاتا ہے تو پھر ان کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ری ایکشن کسی نہ کسی صورت. لیکن ان کا ری ایکشن تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. کہاں نہیں، مطلب کہ کہتے ہیں نا ہم کہ نیگیٹو اس میں تو مطلب میں سوچتی ہوں کہ یہ لوگ بڑے فیملی میں تو ہم رہ سکتے ہیں، فیملی کا ایسا اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوتا. کون سی ماں باپ چاہیں گے کہ ہماری اولاد ہم سے دور رہے؟ گرو تک پہنچتے کیسے میں ہیں آپ لوگ؟ بتاتی ہوں آپ کو. مسئلہ یہ ہوتا ہے سنم کہ جب ایک بچپن میں، جس میں 5th کلاس میں تھی، تو میرے والدین کو پتا ہو گیا تھا، میں امی کو پتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ میرا اسٹائل جو ہے فیمنش ہے، اتنا بیٹھنا، یہ وہ تمام تر جو ہے یہ باتیں ہوئی. تو جو ہے اس کے بعد امی کو کسی محلے والی کو بتائیں تو انہوں نے آگے بولا امی کو کہ جو ہے نا کہ آپ کا بیٹا عورتوں کی طرح کیوں، یہ لڑکیوں کی طرح کیوں گھومتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں جب اسکول سے آئی تو امی کو پٹائی کی میں نے، تو اس بات کا مجھے دکھ بھی لگا بہت زیادہ. جی مجھے بہت زیادہ. وہ بات ابھی نہیں بولتی، وہ بیٹھی ہوئی تھی نا، تو امی کو دیکھے وہ کہہ رہی تھی ہاں یہ جو ہے اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے. تو امی نے مجھے مارا کہ تم اس طریقے سے کیوں گھومتے ہو کہ لوگ آ کے تم سے اس طرح کی باتیں کریں یا وہ کریں. میں نے کہا امی میں چینج نہیں ہو سکتی، میں اگر چینج کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں ہو سکتی. آپ مجھے کتنا بھی مارو گے کچھ بھی ہوگا. اس پہ جو ہے نا امی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ نہیں ہے. لیکن امی نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ یو شوڈ کمپلیٹ یور ایجوکیشن دین یو ہیو ٹو گو اینڈ جوائن یور کمیونٹی. کہ آپ جاؤ بیکاز یو ہیو دا لٹریسی، اور آپ اچھے طریقے سے اپنے بات کرنے کا طریقہ اور دوسروں تک اپنی بات کو کیسے آپ پاس کریں گے وہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک تعلیم ہوگی. میں آپ کی کمیونٹی سے منع نہیں کرتی، کیونکہ کافی خواجہ سراؤں کو دبایا جاتا ہے نا، اپنی فیملی چھوڑ کے پھر وہ اپنی کمیونٹی میں چلے آتے ہیں. آپ کو وہاں پہ زیادہ سکون ملتا ہے؟ تو ایک بات ہے، لازمی بات ہے کہ اب گھر سے ہم باہر جب نکلتے ہیں تو ہمارے جو بلڈ ریلیٹیو ہیں، ہماری فیملی نہیں، ہمارے جو بلڈ ریلیٹیو ہے نا، وہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہمارے نیبرز ہیں وہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ارے یار یہ دیکھو یہ جا رہا ہے، ارے یہ دیکھیں وہ جا رہا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی میں چلے جاتے ہیں. تو وہاں پہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جس اسٹائل میں رہنا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، ہمارے گھر کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھائیں. وہ دن کیوں نہیں آ سکتا جب آپ پہ کوئی انگلی اٹھائے تو آپ الٹا ان پہ اٹھاؤ کہ جی ہم تو موبائل نہیں چھینتے، لوگوں کو مارتے تو نہیں ہے، آپ لوگ تو وہ کرتے، آپ تو ان پہ انگلی اٹھاؤ. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. آپ کو تو خدا نے بنایا ہے، مطلب یہ کیسے مسلمان ہے جو آپ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں؟ مطلب یہی بات خدا نے بنایا، آپ جانبوجھ کے بنے، آپ کو شوق تھا، آپ نے خدا کو کہا کہ کوئی ہوتا ہے کسی مرد کے سامنے میں 1 لاکھ روپے بھی رکھ دوں اور چوڑیاں بھی رکھ دوں، میک اپ بھی رکھ دوں، مرد کو کہوں گی تم لگاؤ، کیا اس کو ضمیر مطمئن ہوگا؟ نہیں کرے گا. وہ نہیں کر سکتا. تو وائی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا پھر آپ کب گئے اپنے گرو کے پاس؟ جب آپ 5th کلاس میں تھے؟ میری وہ فرینڈ تھی، میرے اسکول میں ہی ہوتی تھی، ان کو جو ہے دیکھ کے ان کے اپنے فیملی والوں نے گھر سے باہر نکال دیا تھا. اس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ وہ میری کلاس تھی تو ان کو جب اپنی فیملی والوں نے نکال دیا تو وہ بھی کسی کے پاس، فیمیلس کے پاس جا کے رہ رہی تھی. تو میرا اکثر ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا. بہت روتی تھی اپنی ماں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے. اور ایون اتنا ہو گیا سنم کہ 10-15 سال تک ہو گئے ہیں میرے گرو کو اپنے گھر پہ نہیں گئے. لیکن ان کی ماں کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بھائیوں نے ان کی لاسٹ تک بھی ان کو نہیں دیکھنی تھی کہ آپ جا کے اپنی جو امی کا منہ دیکھ سکیں آخر تک. کیونکہ وہ خواجہ سرا ہو کہ تم اس طریقے سے نہیں آ سکتے کہ ہمارے جو نیبر ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے نا تمہیں دیکھیں گے تو ان کو بہت زیادہ وہ ہوگا. لوگوں کی پریشانی کا تو ہو رہا تھا لیکن اس کے دل کا نہیں ہو رہا تھا جو خواجہ سرا وہاں پہنچی ہوئی ہے. آپ لوگ کس عمر میں گرو کے پاس آئے؟ آپ کے والدین کو کب اندازہ ہوا یا آپ کو کب؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا. انہوں نے جو بات بتائی والدہ کی تو یہ مجھے بیت چکی ہے. میں اپنی والدہ کا منہ دیکھنے کے لیے گئی تھی گھر، لیکن مجھے گھر میں بٹھانے کے لیے انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا بیٹھنے کے لیے، جنازے میں جانے کے لیے، والدہ کی قبرستان ماں کو لے کے جانے کے لیے میں نہیں گئی ہوں. کیوں؟
जैसे मैं घर गई हूँ मैंने देखे मेरी वालदा की अभी मैयत पड़ी हुई, मैं गई, मैं जब मिली अपनी वालदा को देखने गई, जैसे बैठी हूँ बस मैं कहती हूँ 3 से 5 मिनट तक मैं बैठी भी होंगी और एकदम से मेरे भाई से मुझे बोलते हैं देख लिया माँ को, अब आप यहाँ से चले जाओ, ठीक है, क्योंकि वो सारे रिश्तेदार तुम्हें देख रहे हैं, अम्मी को देखने के बजाय तुम्हारा तमाशा हो रहा है यहाँ पर, प्लीज तुम चली जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं चली। अम्मी को आखिरी बस कुछ सेकंड बस वही देखा मैंने, अम्मी को फिर नहीं देखा। तो शादी वगैरह पे जो जाते हैं उसमें भी यही होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि ये बीच में नजर आ रहे हैं, ये बहुत इशू उठाते हैं, तो हमारा बहुत दिल करता है कि मैं अपनी शादी वगैरह अटेंड करें, बहनों की भाई किसी की भी शादी, लेकिन जब जाते हैं ना वहाँ पे तो वहाँ पे भी यही जाते, लेकिन जो हमारे ज्यादा रिलेटिव है ना उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है, पता नहीं क्यों, वो फिर वालिदैन के साथ ऐसी बातें करते हैं कि उनको जो है ना दिल तोड़ने वाली बातें होती है। कौन अपनी औलाद के बारे में ऐसी बात हो सकता है, आप बताएं। ये माँ की बात बताइए, बाप का रवैया, क्योंकि हमारे पास एक ख्वाजा सरा आया नीली, उसको बाप नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। जब मैं जाती थी अक्सर, मैं अपने वालिदा से जब मैं घर जाती थी तो मैं अबाया पहन के जाती थी ताकि मोहल्ले वालों को ना पता चले। मेरे भाई को ताने दिए जाते थे, भाइयों को वो उस टॉर्चर जब करते थे मेरे भाइयों को तो वो उल्टा मुझ पे सारे रिएक्शन निकालते थे। क्या करते थे, कभी मारा? जब मैं घर जाती थी तो वो लड़के देखे ना, वो अच्छा खासा पता है कि ये शीमेल है, ख्वाजा सरा है, लेकिन फिर भी उंगली चढ़ाने के लिए वो यूं कहेंगे ये बहन है तुम्हारी, ये भाई है, इस तरह की बातें करके ना वो उनको टॉर्चर करने लगते थे। जब वो टॉर्चर हो रही थी वो आके ना सारे रिएक्शन मुझ पे, वो मार की सूरत में भी निकलता होगा, हाथ की सूरत में, गालियों की सूरत में, वो उल्टी सीधी बातें करके। तो अम्मी कहती थी बेटा मत आओ, अब तुम्हारी खातिर 6 बेटों को मैं कैसे फेंक दूं, तुम मत आओ मेरे पास। मैं कहती ठीक है। अम्मी से छुप छुप के मिलती थी। जब आती थी तो अबाया पहन के तो अम्मी कहती थी कास्ट से मैं पठान हूँ, तो वो जब मैं घर आती थी तो अम्मी कहती थी बाहर चले जाओ, जनाना आई है उससे मिलने के लिए, तुम लोग बाहर से। तो वो जैसे बाहर घर कमरे से बाहर होते थे तो मैं निकाब हटा के माँ के साथ बात करने लगी। और माँ का क्या तकलीफ होती थी? यहाँ से प्यार करना, यहाँ से माथा झूमना, लगाना, बस ये। माँ ने कभी नफरत की निगाह से नहीं देखा? कभी अल्लाह ना करे, कभी मुझे माएँ कहने कभी भी नहीं, अल्लाह ना करे। जिस माँ ने इस ख्वाजा सरा का कभी दिल नहीं दुखाया, इसको नफरत की निगाह से नहीं देखा, इसको इस वजह से नहीं मारा क्योंकि ये ख्वाजा सरा है, इसको इसलिए गालियां नहीं दी क्योंकि ये ख्वाजा सरा है, उसी माँ का, उसी हस्ती का चेहरा इसको किस तरह दिखाया गया? इतना जुल्म, और वो भी सगे भाइयों ने। हाँ मेरे भाई सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। बस भाई ये सोच होंगे हमारा नाम ना आ जाए। अभी अपनी अम्मी की बहुत खिदमत करती हूँ। ब्रेक के बाद पूछूं आपसे, यही अम्मी को कैंसर हो गया था अभी। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपकी अम्मी की कहानी सुनते हैं। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज खास शो है, खास। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो, और अभी हमें ज्वाइन किया है इस्लाम। ठीक गुजरा है माशाल्लाह के रहम करम से, बहुत अच्छी गुजरे हैं माह रमजान की ना। लेकिन ये जो सब शिकायत है, मेरी शिकायत है गाय की कुछ लोगों से, ये तो खतरे वाली शिकायतें हैं ही नहीं, तो इस पर बात नहीं की जाती है, कोई और बात कर। लेकिन अगर कोई बात है तो वो क्या है? देखिए बात ये कि बस पुराने दिन याद आते हैं कि अम्मी बहन भाई के साथ रमजान सेलिब्रेट करती थी, मतलब कि सुबह उठना, सहरी का इंतजाम, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना। अब ये है कि मैं अलग रहती हूँ, अब ये की वजह से कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोगों की वजह से एक्सेप्ट नहीं पाते, वो अपने दिल से बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत मोहब्बत देते हैं। जब भी लोगों की वजह से अपने जिगर का टुकड़ा, अपने दिल का एहसास कैसे कहीं और दे सकते हो? बस वहाँ मोहब्बत चली जाती है। मोहब्बत एक औलाद से तो नहीं है, बाकी औलाद से है,
یہاں آ جاتی ہے کہ ان کی میرے ساتھ ساتھ باقی 3 اولادیں اور بھی کے بارے میں بھی انہیں سوچنا ہے، جن کے فیوچر کے بارے میں. اب یہ ہے کہ میری بہنیں کل کو ان کی شادی ہوگی، حالات اٹھیں گے کہ آپ کا بڑا بیٹا کیا کرتا ہے، کیا کام کرتا ہے. تو خواجہ کو وہ ایک نہیں دیا گیا اسٹیٹ اس معاشرے نے، جبکہ آپ باقی معاشروں میں دیکھیں تو خواجہ سراؤں کو اسی طرح بالکل لیا جاتا ہے جس طرح باقی اولادوں کو لیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ پاکستان میں اس طرح کا کلچر نہیں ہے تو خواجہ سراؤں کو سائڈ پہ کر دیا، برا سمجھا جاتا ہے، حقیر نظر سے دیکھا جائے خواجہ سرا ہے. تو اس وجہ سے ماں باپ کو تھوڑی شکایات ہوتی کہ بیٹا کوشش کرو خود پہ کنٹرول کرنے کی. پتہ ہے میں ایسے ہوں، ہمیں پتہ ہے تم ایسے ہو، نیچرلی ہم نے ڈاکٹر سے بھی کنسرن کیا ہے، سب کچھ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے تمہارے ساتھ یہ پرابلم ہے. بٹ کیا کریں، لوگ یہ بات کرتے ہیں تو کوشش کرو کہ اپنی باڈی لینگویج، اپنا اسٹرکچر جو ہے تم اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں نوٹس ہی نہ کریں، اگنور کریں. بہت کوشش کی سنم، بہت کوشش کی، لیکن کسی حال میں لوگ سینس نہیں دیتے. میں نے جتنی کوشش کی ہے نا، میں کہتی ہوں کسی خواجہ سے چڑھنا اتنی نہیں کی ہوگی. میں بہت چھوٹی عمر سے خواجہ سراؤں میں آئی ہوئی تھی اور بہت میں اس وقت تقریباً اس وقت 13-14 سال کی تھی. میں فرسٹ ٹائم اپنی گرو سے ملی تھی. وہ گرو اصل میں پہلے میری دوست بنی، اس کے بعد میں نے بنایا. بہت اچھا سا احساس ہمارے بیچ بن گیا تھا دوستوں کا. بچپن سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں، ہم خود ملے تھے اچانک سے، کیونکہ میں ایک سڑک پہ کھڑی تھی. بچپن سے تھی لیکن چورپن تھا، لڑن تھا، تھوڑا لڑکیوں والی عادت تھی. تو وہ تھوڑی مطلب سمجھتی نہیں، تو انہوں نے آ کے دیکھا، انہوں نے بولا بیٹا تم اس طرح کی ماں. تو میں فرسٹ ٹائم تو بہت شاک ہو گئی کیونکہ مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا. تو سیکنڈ ٹائم انہوں نے مجھ سے کچھ ایسی باتیں کی جو میرے دل کو بہت ساری کی. مجھ سے کبھی کسی نے میرا ہاتھ نہیں پوچھا، کبھی وہ باتیں نہیں کی جو میں کرنا چاہتی تھی، جو معاشرے میں بہن سے وہ بات نہیں کر سکتی تھی، بھائی سے وہ بات کر سکتی تھی، امی ابو سے وہ کر سکتی تھی. دوست بنانے کی ہمیں زیادہ اجازت نہیں ہوتی گھر کی طرف سے، کیونکہ آج کل معاشرہ ایسا ہے کہ گھر والے بولتے ہیں کہ گھر میں ہی رہیں، ایسے بچے سے زیادہ بہتر ہے، محفوظ ہمارے گھروں کے سامنے ہیں، محفوظ ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب تو اس پروموٹ ریلیاں کافی ایسے پروگرامس بالکل کرتی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آ گئے ہیں ٹیم اتنی سپریم کورٹ کے آرڈرز آ چکے ہیں ان کے اوپر، خصوصاً کچھ نہ کچھ ریسپیکٹ ہے، کچھ اچھا پڑا بھی ہے. ہاں جی، صرف نیگیٹو. لیکن ایک ہوتا ہے نا آرڈر پڑھ کے ایک چیز کا اثر آنا اور ایک چیز کو خود سے دو الگ الگ چیزیں. اگر آپ کے اندر سے کہ ان کو نہیں ہو رہا، اگر آپ کو کوئی کام ہے، میں آپ کی کوئی بات سمجھوں گا، مجھ سے آگے ایک اور بات کروں گی، تو گرو کا جو میری سمجھ وہ احساس کا ہے، وہ احساس کے ہر رشتہ لفظ ہے، اس کے معنی ہی احساس. جیسے کہ آپ فرسٹ ٹائم کسی شیمل سے ملتے ہیں تو یہ لگتا ہے جیسے ستی پرانی، ہم کسی بھی زبان کے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ شیمل بہت خوش ہوتے ہیں اور اس طرح بات کرتے ہیں، ہم بہت جو دن کی باتیں ہم الگ الگ زمانے میں موجود ہیں. آپ جب ایک فیمیل ہے تو فیمیل سے بات کمفرٹیبل ہوتے ہیں، میل ہے میل کمفرٹیبل ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ یہ انہوں نے کہا میں اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتی، ایسے نہیں کر سکتی، والدین سے ان کی اپنی پرسنل پرابلمز ہوں گی جو ہم کو نہیں پتا، کہ ہمارے لیے فار ایگزامپل ڈائنگ یہ ہمیں عجیب لگتا ہے. کہتے ہیں جی ہمارے سے نہیں ہے، گھر والے سنیں گے بولے یہ تمہاری سائیکالوجی صحیح نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، ہاں اس طرح کچھ نہیں ہوتا، تمہارا ذہن تو ہے. تو سیکٹرس کے پاس چلو، سیکٹرس کے پاس گئے، سیکٹرس بولا ایسا ہوتا ہے بٹ یو کنٹرول. آپ ٹرائی کرو. سائیکالوجسٹ نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ یو کین کنٹرول سم تھنگ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ. میں نے کہا میں پیشنٹ نہیں ہوں، پیشنٹ نہیں، میں نے پڑھا ہے، میں نے بھی بک بہت پڑھی ہے، نیٹ پہ سرچ کیا. انسان کی جب خود پرابلم ہے نا، وہ اس کی تحت جاننا چاہتا ہے کہ کیوں ہے ہمارے ساتھ، ہمیں معاشرے کے لوگ ایسے کیوں ڈیل کر رہے ہیں، نہیں چاہے اسی طرح ڈیل کیا جائے معاشرے میں. ہم آپ کی والدہ کی کہانی آپ بتانا رہی کو. وہ ایکچولی ایسا ہوا تھا نا کہ میں اپنے گرو کے پاس رہ رہی تھی نا، تو آپ کس عمر میں گرو کے پاس گئی تھی؟ میں تو تقریباً میں نے میٹرک کی ہے نا، تو پہلے پڑھ رہی تھی گھر پہ نا، تو اس کے بعد پھر جیسے میں جوان ہو گئی، اپنی مالی والی ہو گئی، پھر میں ایسے اپنے سارے رشتے نظر آ گئے تھے، پھر میں پاس چلی گئی. اسی طرح میں گھروں میں رہنا شروع کر دیا تھا گھروں کے گھر میں. تو پہلی رات کتنے لوگ
اپنی ماں کو چھوڑ کے کہیں اور رہنا. امی میرے بغیر بالکل نہیں رہتی تھی, امی کے بغیر رہتی تھی. تو پھر امی کے پاس گئی تو امی کہنے لگی بیٹا مجھے نا یہاں پہ نا زخم سا پکڑا ہے. تو میں نے کہا امی اس کا میں آپ کو ٹیسٹ کروا کے لاؤں گی, کہیں سے بھی آپ کے سارے پرائے ٹیسٹ ہوں گے. کہنے کے چلو ٹھیک ہے. لے کے گئی تو انہوں نے بولا کہ یہاں پہ نہیں ہوگا, یہ جناب ہے نا. تو انہوں نے بولا وہ تو نا کینسر ہے نا. تو میں بھی ایک دم سے ہل گئی, ہونا شروع کر سائڈ پہ جا کے. تو خیر میرے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں امی کے اوپر خرچ کر سکوں, لیکن پھر میں نے اللہ کے گھر میں جا کے دعا مانگی. میں نے یا اللہ میری یہ پرابلم سالو کر دو. تو میں اپنی امی کی اتنی خدمت کروں گی, اتنی خدمت میری زندگی میں یہ نہیں ہوگا کہ میں نے ماں کی خدمت نہیں. تو پھر اب اللہ کا شکر ہے پھر میں نے اپنی نام سے علاج کروایا. ان کو پورا 1 سال پورا میں علاج کروایا. سرٹیفکیٹ بھی ملا. لوگ بہت باتیں کرتے تھے کہ کینسر والے بچتے نہیں, یہ ہے وہ ہے فلاں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امی یہ پچھلے نہیں ان کو سرٹیفکیٹ بھی اور ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ. اور میری امی نے آپ مطلب اگر کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لوگوں کی دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں. لوگ مجھے بہت ساری باتیں کرتے تھے کہ یہ چاہیے, لیکن پھر میری ماں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ بیٹا اگر کچھ بیٹا تمہارا تمہیں پھل مل چکا ہے, تم نے تمہاری محنت ضائع ہے. اور میرے پاس پیسے بھی اتنے نہیں تھے کہ میں علاج کے لیے جناب نے بہت آپ بہت مطمئن لگ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی. آرزو تمہیں دل میں کچھ ہے میں اپنی ماں کی اس طرح خدمت نہیں کر سکی؟ میری ماں کی خدمت نہیں کرنے نہیں دی گئی. بھائی نے دیا ہی کچھ موقع نہیں دیا. جب میں گھر گئی ہوں تو ایسے نکال گئی ہوں جیسے کہ میں مانگنے گئی, مجھے یوں لگا کہ مانگنے گئی ہوں. اندر سے بہت دکھی ہوتے ہیں. دیکھنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت فسٹ آئے پہ بہت فریش میک اپ کرتے ہیں, روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے کو دیکھ کے اندر اس میک اپ پیچھے جتنے لوگ تھے نا وہ ہمیں ایسے بٹھا کے پوچھتا ہے نا کہ آپ لوگ اگر آپ سے تھوڑی دل کی بات آپ کیا کہیں ہماری ہی اولاد اس کو نہ جانے کتنے مصیبت ہے, وہ ہماری ہی اولاد ہوتی ہے, کیا وہ ہم لوگوں کی تربیت ہے؟ آپ پیچھے آنٹی کی ذرا مائک دیجیے گا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ زندگی اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ ہمیں اس طرح کا بنائے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو کام ہے کہ لوگوں کا احترام کریں, انہیں عزت دیں, انہیں پیار دیں, محبت دیں. اللہ بخشے میری ساس کو بھی کہتی تھی کہ اگر کبھی ایسا دروازے پہ آ جائے تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو آپ اگر یہ عورتوں کی سائڈ پہ جائیں گی تو وہاں سے نکالی جائیں گی, اگر یہ مردوں کی سائڈ پہ اس طرح گئی تو وہاں سے نکالی جائیں گی. بات ہے سنم, بس میں آپ ٹریفک میں یا کسی شناختی کارڈ بنانے میں کوئی یہی پرابلم ہوتی ہے. ہاسپٹل میں اگر کہیں پہ لائن لگی ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ تو نہیں لیکن ہماری کمیونٹی کے ساتھ تو ہوتا ہے نا, تو کم از کم وہ چلے جاتے ہیں جن کے پاس اتنی لٹریسی بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا دنیا میں. چلو بھائی چلو مردوں کی لائن میں لگو, مرد کہیں گے ان کو یہاں پہ کیوں لگایا بھائی, یہاں پہ لگاؤ, اور مردوں میں چلے جاؤ, عورتیں کہیں بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہاں بھیج دو بھائی. وہ بیچ پہ ہی بائی کراس ملٹیپلیکشن ہوتا ہے جائے. بس میں آپ اچھا بس میں جو ہے وہ آپ مردوں کی پہ بٹھایا نہیں, مردوں کہیں گے عورتوں کے لے جاؤ, عورتیں کہیں گی مردوں. آخر ہوتا کیا ہے؟ بس یہی ہوتا ہے کہ بیچ میں کھڑے ہوتے کوشش کرتی ہے کہ کمائے اور رکشے میں بیٹھ کے اس کی وجہ سے رکشے میں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے خواجہ صاحب کا. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح مسکان نے بتایا کہ وہ اپنے آپ کو کورڈ کر کے ایک احترام کے ساتھ اس طرح کے معیوب نہ لگے, لوگوں میں لگے, مسجد جاتی ہیں. میں بھی اسی طرح نماز ادا کرنے مسجد جاتی ہوں, لیکن کیا ہوتا ہے سنم, جب مسجد ہم جاتے ہیں نا تو لوگ ہمیں نماز کے وقت تو نوٹس نہیں کرتے, لیکن جہاں انہیں اللہ کا دھیان ہونا چاہیے, ہم اتنی مشکلات مطلب اپنے آپ کو تبدیل کر کے عزی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں اللہ سے دعا گو ہونے کے لیے آئیں, لیکن لوگوں کا دھیان پھر بھی ہمارے بالوں پہ, ہماری چال پہ, ہماری باڈی اسٹرکچر پہ جائے گا, جس کی وجہ سے ہم اتنے کنفیوز ہو جائیں گے, نہ کسی سے سلام دعا کر پائیں گے, جبکہ مسجد کے اصول ہیں کہ مسجد کے اندر سب سے دعا سلام کرو, سب سے ملو جلو, لیکن ہم نہیں کر پائیں گے. ہم اتنے کنفیوز ہو جائیں گے, لوگ ہم کریں کیا اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی چاہیں گے کہ ہم نماز ادا کریں, ہم یہاں سے جائیں. آپ کو بتایا کہ امی کے پاس جب میں نہیں تھی, امی
وہ کہہ رہے تھے کہ امی کو کم لوگ دیکھ رہے ہیں، تمہیں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، تم چلے جاؤ. بریک لینا ہے، نیوز بریک ہے، نیوز بریک پہ جاتے ہیں اور دعا کیجیے گا کچھ اچھی خبر واپس آ کے مزید باتیں کریں گے. جہاں اچھی چیزوں سے جوڑا جاتا ہے آپ کو وہاں پہ غلط چیزوں سے بھی جوڑا جاتا ہے، تو اس پہ بات کریں گے. کہیں میں ہمارے ساتھ رہیے گا. ترقی کرنی ہے، پاکستان دوسرے ملکوں کے ساتھ کھڑا رہے، ساتھ آنکھ ناک ڈال کے بات کرے، اب ہر کاموں میں ساتھ ہو، تو اس کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایکسیپٹنس آنی چاہیے. جب بھی آپ اپنے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرو، یہ کون ہے؟ انسان ہے، پاکستانی ہے، پھر خواجہ سر ہے، پھر میں عورت ہوں، پھر مرد ہیں نا، یہ سارے ایکسیپٹ کریں ان کو، کیونکہ یہ اتنی بڑی طاقت آپ کی بن سکتی ہے. آپ کو ملا ہے، آپ سوچیں کتنی تعداد اگر یہ پڑھے لکھے یہ لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوں، اتنا ہو سکتا ہے. ایسٹ ہے. لیکن ہم سے زیادہ پہلے ان کے گھر والوں کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا، گھر سے ہی شروعات ہوگی. ٹھیک ہے، گھر والے جب سٹینڈ لیں گے کہ ہمارا بچہ تو پڑھے گا، ٹھیک ہے، ہمارا باہر جائے گا، ایگزیکٹلی، تو پھر شاید اس سے تبدیلی آئے گی، اسی سے چینج آئے گا. بالکل جاب بھی کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ابھی تک میری والدہ مجھے کالز آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بیٹا تم نے پڑھائی کو نہیں چھوڑا، لوگ کتنی بھی تنقیدیں کریں، کتنا بھی تو یہ سب خود کیوں نہیں برداشت کیا کہ میں اپنے بچے کو نہیں چھوڑوں گی چاہے جتنی بھی تنقید ہو جائے؟ ابھی بھی خود عمل کیوں نہیں کیا آپ نے؟ مجھے ذرا بتائیں. آپ ان کے ماں کو کال پہ لے بھی بلاتی ہیں، لیکن کیا وہ بولتی ہیں اپنے والد کو کسی طرح راضی کرو. اچھا، والد کا مسئلہ ہے یہاں پہ. والد کا مسئلہ یہ والد صاحب کو بالکل بھی بہت تیز، بہت سے ہائپر ہیں، بلڈ پریشر وغیرہ کا مسئلہ تھوڑا سا اس وجہ سے. اچھا چلیں، ایک بات بتاؤ، فیملی کے اندر ان کی زندگی پہ زیادہ خطرہ ہے. بھائی بہن جن کی ایج کے ہوں گے کتنا گیپ ہوگا، وہ 5-6 سال کا گیپ ہوگا. جب وہ بڑے ہوں گے وہ غصہ آئے گا، تو وہ غصہ پھر ان پہ نکالتے ہو. تو آئے میرے لحاظ سے تو کہ ٹھیک ہے آپ اگر سیف ہیں، کوئی مار نہیں رہا، آپ اپنی زندگی گزار رہے، اٹس گڈ، کوئی مذاق نہیں اڑا رہا. مذاق نہیں. گھر والوں سے ملنا جلنا ایک الگ چیز ہے، وہ ہونی چاہیے. اچھا، آپ لوگوں کو خوشی کس چیز سے زیادہ ملتی ہے؟ آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کمپلیٹ کریں پھر میرے سوال کا جواب. وہ بھی بات کرنا چاہ رہی کہ جب میں 5 تک میری لڑکی کے ساتھ پڑھا تو میری حرکتیں کچھ زیادہ بنی، تو میں نے کیا، مجھے نا وہاں سے اٹھایا، لڑکوں کے اسکول میں اٹھا دیا بوائز میں. یہ سرپرائز یہ آپ نے بنایا؟ آپ کے واو، ارشد عادت ہمارے ساتھ، پلیز بہت ساری تالیاں. یہ بیسکلی سنم بیٹے کا گفٹ تھا اور سنم کو مد نظر رکھتے ہوئے سنم اس کی اپنی ہاں لپسٹک بھی ہے اور سنم کی تمام ہے نا. مارننگ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بہت کیوٹ ہے. آنے سے پہلے سنم کی پوری کٹ جو ہے وہ یہاں رکھی ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. کریں. اچھا، اس بندے کی ایک بات ہے کہ یہ وعدہ کرتے ہیں وہ نبھاتے ہیں، بڑی بات ہے بھائی. تھینک یو سعادت، بہت شکریہ. تھینک یو. تو وقت نہیں ہوتا نا، کبھی بھی ہمیشہ لے جاتی ہے. اوکے فائن. اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، آپ سے غم کی باتیں بہت ہوئی ہیں، ان سب خوشیوں باتیں بھی، لیکن ظاہر ان کے دل کی باتیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، کتنا مسکرا رہا ہے اتنا ہی اسے غم بھی ہے نا. جتنا مسکرا رہی ہے اس بندی کے واقعے میں دان بند نہیں دیکھا، دکھ کی بات ہے یہ کر کے، ہے نا. ایسا ہے، صحیح ہوتا ہے. اچھا پھر بتاؤ، ہر بڑھنا شروع ہو گئے. تم لوگ بیچارے نہیں ہو، بیچارے نہیں ہو، ٹھیک ہے. یہ ہمدردی کے لیے یہاں پہ نہیں، آپ کے پیار کے لیے بیٹھے. آپ کی عزت چاہیے ان کو، آپ پیار چاہیے، آپ کی محبت چاہیے. ٹھیک. میرے ابو نے جو میرے ابو مجھے بوائز
स्कूल में एडमिशन करवा दिया। किसकी हरकतें लड़के जैसे हो रही है? चलो तो वहाँ पठान पे तकरीबन सभी थे वहाँ पे ना। लेकिन मैंने मैट्रिक मैंने कहा अगर मैंने इंडिया को दिया कवर किया तो मेरा जिंदगी कुछ हो सकता है मेरे से। तो मैंने कहा चलो फिर तो मैं बड़े आराम से क्लियर कर लिया वहाँ पे। जब क्लियर करके वापस आई अब्बू चेंज हुई। पक्का? हाँ, अब वो कह रहे तो अभी भी चेंज नहीं, उसके साथ अभी और क्या करना है। जी अपनी जिंदगी। आप लोग अपनी साल मनाते हो? आप मनाती हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? ठीक है, कौन सेलिब्रेट करता है, गुरु या घर वाले? मैं खुद करती हूँ और हमारी कम्युनिटी के तमाम पर्सन उसमें आते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मेक जिसको कहा जाता है वो 11 अक्टूबर। वाह, हाँ बस यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। जन्म नहीं है क्योंकि काम था जन्म। वो जो आपने यहाँ मैं समाप्ति तक आपने कहा ना कुछ हुआ होगा बिजली में। आप मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है? वालिदैन ने बताई है क्या है? 82 में डेट याद है? अच्छा मतलब सेलिब्रेट नहीं करती आप? नहीं ठीक है, लेकिन मैं सारे फीमेल्स ओके। हमारी कम्युनिटी में ये और तमाम फ्रेंड्स आती हैं एक जगह पे करते हैं, किसी लॉन देते हैं या किसी हॉल में देते हैं। मेरी सीडी बनी, मैंने बनाई हुई अपनी बड़ी की। अच्छा, और बहुत सी शीमेल्स आज कराची की शीमेल्स आए हैं, तकरीबन 250-300 मेहमान हैं। ओके, आज तक सबसे अच्छा सरप्राइज क्या मिला लाइफ में जिसने इतनी खुशी दी हो ना कि थोड़ी देर के लिए आप अपने सारे गम भूल गए हो? सबसे खूबसूरत सरप्राइज आज तक किसने दिया? आप बिल्कुल बात नहीं करी। सरप्राइज सुबह के टाइम में कभी उठी नहीं है तो सुबह के टाइम जब घर से यहाँ आ रहे थे हाँ, तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ये इस चीज ने आपको खुशी दी? तो बहुत की ओके, आप बताओ। अच्छा, आपसे मेरी पहली मुलाकात है? अच्छा ओके, फर्स्ट बात है। आपको कोई अच्छी बात या किस चीज से आपको खुशी मिलती? खुशी जैसे बर्थडे की बात की, बर्थडे के हवाले से तो सबसे पहले यही होती है अम्मी का फोन आता है, घर वालों बहनों के मैसेजेस आते हैं हैप्पी बर्थडे, और अम्मी की फरमाइश होती है कि घर पे आ जाओ, आज तुम्हारे पसंद खाना बनाती हूँ, सेलिब्रेट करते हैं, क्या चाहिए, क्या खाना पसंद है? कुछ भी। अम्मी जैसे कि पुलाव वगैरह बनाती, अम्मी के हाथ की तो हमारे कुछ रिवायती खाने के हम बिहार से डालते हैं, हमारा तो चावल वगैरह ज्यादा वो बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वही फरमाइश होती है थोड़ी सी। फिर उसके बाद शीमेल भी होता है कि हम लोग मेगा इवेंट रखते सेलिब्रेट करते हैं, सारी कराची की शीमेल्स आती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, परफॉर्मेंसेज हो गई हैं, पूरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यही सेलिब्रेशन है जो हम लोग कर सकते हैं। शादी बाकी और दीगर तकरीबात तो हमारी जिंदगी में नहीं होती, यही सेलिब्रेशन है जो हमने खुद अपनी खुशियाँ। ये इवेंट है हमारी लाइफ में भी, हम भी सेलिब्रेशन करते हैं, बाकी लोग करते हैं शादी ब्याह। बाकी लोग पहली बात ये तो बोला आपसे छोड़ दे, बाकी लोग हिस्सा नहीं है लेना चाहता कि हमने भी अपनी लाइफ के अंदर खुशियाँ ढूंढी हैं। ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। आज जो हमको खुशी था, कोई केक मिलके खुशी डेफिनेटली सरप्राइज है। मुझे कोई सरप्राइज है, मेरे पास कोई केक है तो मुझे भी इतनी खुशी होगी। इसी तरह के लिए वही ये केक वो खुशी होता है जो हम सबके लिए लगता है। इनके लिए किसी के ताने उतना ही दुख देते हैं हमें देते हैं। आपको आज कोई कहते हैं काली हो, तुम मोटी हो, तो हमें तो गुस्सा जी काली और मोटी बोलने पे, बाकी चीजें अलग दूर है। तो अगर आप किसी की पूरी जात आप नहीं आ रहे हो तो आप सोचो अगर कोई आपके खानदान या आपकी जात को इतना बुरा लगता है। मैं अपने घर से निकल के जा रही होती हूँ तो इतने छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें शायद समझ नहीं आ रही, क्योंकि घर में हम लोग जाते हैं घर वालों के लिए थोड़े इस तरह के कपड़े पहनते हैं कि लोगों को अवॉइड ना लगे, बाकी चेहरे बाकी बाल हमारे वैसे ही हैं। तो बच्चे घर वाले हमारे साथ हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये लड़की है ये लड़की है ना चीज हो रहे होते हैं, जबकि हमें खुद भी अच्छा लगता है कि हमारा, लेकिन क्या लड़की के अच्छा हम लोग माँ बहन इतनी अच्छी खूबसूरत लड़कियां मेरे साथ यहाँ पे क्या दिखा जरा प्यारी खूबसूरत लड़कियां। मतलब आप भी हो तो आपको लड़की बोले, खवातीन भी बन जाए तो लड़कियां खवातीन कैटेगरी में काम किया जाए। ज्यादातर ख्वाजा अपने आप को लड़कियां बनाने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन इनका ख्वाजा सर मुझे खुशी नहीं होती है आपको लड़की बुलवाने, मुझे खुशी होती है कि आई एम शीम। मैं प्राउडली फील करती हूँ बहुत ज्यादा और खुद से चाहती हूँ हमारे मुसलमानों में है
لیکن کہتی ہوں اگر نیکسٹ ٹائم مجھے لائف میں تو میں خواجہ سرا ہی بنوں گی. اور کی سب سے حسین بات جو آپ نے ابھی پوچھی ہے تو زیادہ خوشی کب ہوئی؟ زندگی میں اتنے دکھ ملے ہیں نا کہ اپنی کمیونٹی کو لے کے بہت زیادہ مجھے دکھ ہے، حد سے زیادہ. ابھی تک وہ جو ڈسکرمنیشن لڑتی آ رہے لوگوں سے، بیکاز سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ فوکل پرسن آف سندھ. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میری امی جب قرآن پاک پڑھتی ہیں نا تو ہمیشہ ان کے 2 ہاتھ اٹھتے ہیں، تو وہ میرے لیے سب سے پہلے میری دعا کرتی ہیں، اس کے بعد تمام اولاد کی. کیا بات ہے. جب امی کے قرآن پاک پڑھتے آنکھیں خراب ہو گئی، وہ نہیں پڑھ سکتی قرآن پاک، چشمہ لگا کے بالکل نہیں پڑھتی تھی، میرے پاس اتنے نہیں تھا کہ میں کچھ کر سکوں کے لیے. بہرحال اللہ نے میری مدد کی اور آپ لوگوں نے میری مدد کی. میں نے امی کی آنکھوں کا آپریشن کروایا. جب امی پٹے وٹے سیدھے ملے، آپریشن سب کچھ کا ہو گیا. جب میں نے امی سے پوچھا، میں نے کہا امی اپنا پاس آپ کیسے پڑھی، تو مجھے ایک دم سے گلے لگایا کہ کسی اولاد کو اتنا خیال نہیں آیا، تمہیں اتنا خیال آیا کہ تمہیں آنکھوں کا آپریشن کروایا. قرآن پاک پڑھ کے تمہیں بہت دعائیں دیتی ہوں بچہ، مجھے کبھی لوگ نہ ملے. تو وہ میرے لیے بہت حسین لمحہ تھا. ویری پراؤڈلی فیل ریئلی. خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو ہمیشہ. اور دعائیں کے ساتھ خدا ان سے یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو محبت دیں، ان کو عزت دیں، ان کو پیار دیں. اچھا میں ابھی کیا چاہ رہی ہوں، اتنا رونا ہونا ہو گیا نا، میں چاہ رہی ہوں کہ نہیں ان کو میں ہنساؤں، ان کے مستیاں کروں. مزہ آتا کو کبھی دل چاہتے بہنوں کا نام بنتی آپ بتائیں کہ اس فلم کے ہمارے ساتھ چلو سہیلیاں ہیں نا بہنوں کی. سوچ بھی نہیں سکتی اپنی بہنوں کے ساتھ جائیں. ڈسکرمنیشن اتنا ہے حد سے زیادہ، تو بہنوں کے ساتھ نہیں سکتے. امی کا ہوگا نا بہنوں کے ساتھ تو اتنا جاتا ہے. اللہ چلو کرواؤ بہنوں ساتھ یہ ہم سب پوچھتے ہیں. اور بریک کے اندر پوچھوں گی کہ بچوں سے کتنی بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہوگی. اور ان کو کچھ سچویشن یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک سچویشن آج کل رنگ گورا نہیں بلاول بول دیتے ہیں نا، اگر ان سے موبائل چھیننے آئے یہ چھینے تو کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. تو یہ بہت فنی ہوگا، کریں گے ان کے ساتھ ہنسیں گے. ہاں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کچھ مستی کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد بچ جائے گا، ساتھ رہے گا اور 3 سچویشن سوچے ہم ان کو سچویشن دیں گے واپس آ کے. اب رلائیں گے نہیں، ہم اب گپ شپ مستی ہنا ہے، انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ بریک سے جائیں. مارننگ شو یہ چھوٹا کیسا لگا؟ یہ انڈیا میں ہو چکا ہے، سگنلس پہ کھڑے ہوتے ہیں چلو پراپرلی مل جائے تاکہ وہ اچھی طریقے سے اپنی جاب بھی کریں، اوپر پرائیویٹ کرتے رہیں، سروسز اچھی لگیں. بہت اچھا. اور ہمارے ڈریں گے ورنہ پتہ یہ سنا رہیں گی جاتے ہیں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. ان خواجہ صاحب کے لیے کیا ان کی تھوڑی سروس دیکھ لیں، جو سگنل بند بھی نہیں ہوگا وہ خود بھی رک جائے لیکن سروس دیکھ لو. اچھا تالیاں سارے لوگ مارتے ہیں نا شادیوں میں، یہ تالی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا مطلب یہ بتائیں ذرا. سیریس والا جواب نہیں، سچا والا، مطلب ایسا نہیں پورا
ابھی مجھے آپ سے ایکٹنگ کروانی ہے. تالی کیوں, تالیوں میں بات کرتے ہیں کہ تالی کیوں بجاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں ہاں, یہ تو بہت خوش. ٹھیک ہے, ادھر آؤ, آ جاؤ, آپ آ جاؤ. یہاں سے کون آئے گا؟ سچویشن وہی صحیح ہے, موبائل چھیننے والی. چلو آ جاؤ, لوگ چاہیے مجھے. ٹھیک, آپ نے چھیننا ہے. اوکے, موبائل تو چھینی, تو یہ کس طرح بات کریں گے, کیوں چھین رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے, یہاں پہ ایکٹنگ کون کرے گا؟ موبائل چھیننے کون آئے گا؟ ٹھیک ہے, آپ بندے ہو, مرد ہو, مطلب بڑا وہ جی موبائل چھیننے آؤ. اب دیکھو ذرا یہ کیا کہتی ہیں. ٹھیک, موبائل چھین پوری ایکٹنگ کرنی ہے. آج ان کی ایکٹنگ کا نا, آج ہم آڈیشن لے رہے ہیں, ان کا امتحان ہے. آپ کو ہینڈ مائک یوز کرنا پڑتا, منہ کے قریب رکھیے گا. اوکے, ریڈی, خاموشی. اب دیکھیے گا جی. لڑکی کو میچ نہیں ہو پا رہا. ہاں شانہ کے حیثیت ملے تھے گھر پہ, ارے یار میں تو لیٹ ہو گئی قسم سے, حالات کی وجہ سے چلی گئی تھی. کیا کروں یار. ہاں تو پھر کیا ہوا, مجھے تو آپ کب بولو گی موبائل چھیننے آئی ہو؟ ہیلو, ہو گیا, موبائل دیجیے گا ذرا پلیز. نہیں, کیوں اتنا میں نہیں دوں گی. کیوں نہیں ہوگی بھائی, کب بات ہے؟ کیوں کیوں لے رہی, کیوں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہی کیا مسئلہ بتا, نہیں بول رہا. چلو کچھ ہوتا نہیں, پرس بھی دے دو. اوکے, میری ٹیم میں سے کوئی لڑکا کون آئے گا؟ ارسلان, یا آپ آ جاؤ گے؟ راجن, کوئی بھی لڑکا آ جائے جو موبائل چھیننے والا, جو اچھی ایکٹنگ کرے. اچھا, یہ لتا بھی ہے, یہ شاد ہے جی, یہ لکی ہے, اور یہ ہمارے بہت اچھے لیکن تھوڑے سے بہت اچھے ہیں. اوکے, موبائل آپ بھی آ جائے, رفیع آ جائے, رفیع آ جائے. سچ میں آپ سے کبھی موبائل چھینا ہے؟ اچھا, 3 بار. اس کی کہانی سنیں گے. چلے جی, آپ موبائل چھینے ہیں جس طرح سنا ہے ہم نے. ہیلو, جی جی جی, صحیح. ہاں, میٹنگ کے لیے آ جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. او کیا پاگل ہو رہے تم, چلو بھیا دیکھیں, آپ نہیں دوں گی موبائل, نہیں کوئی ضرورت نہیں, رکھو اپنے پاکٹ میں موبائل. موبائل کوئی ضرورت نہیں, موبائل بولو, موبائل چلو. اچھا, اگر آپ, چلو ابھی تو یہ آپ سے چھیننے والا آیا, آپ کسی سے چھینے تو کیسے چھینیں گی؟ میں موبائل پہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں موبائل پہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی آپ میں سے آ جائے موبائل چھینے. یار میں بھی کر رہی بات, موبائل تک ہمیشہ بات تھوڑی کر رہی. کون آ رہا ہے موبائل چھینے بھائی؟ کوئی موبائل ہی چھیننے نہیں آ رہا. یہ پہلی موبائل چوری چھین رہی ہے. چلے چھین لے موبائل. آپ نام دے گا. اچھا, ہوا کیا ہوا, کیسے جس طرح کہ میں کس طرح بھی ہو سکتی, کسی کے ساتھ بھی. کیا ہوا تھا؟ معصوم کی چھوٹی سی, بہت معصوم تھے, بچپن سے بہت زیادہ معصوم ہوتے ہیں. انہیں سچا سمجھدار بنا دیتے. معصومیت میں ہمیشہ اویئرنیس آ گئی کہ کیا اپنے آپ کو میں نے تب سے موبائل تھا. مطلب کہ میں 9 کلاس میں تھی تو میرے فادر نے مجھے ایک موبائل کیا تھا میری برتھ ڈے پہ. وہ لے کے میں نیا موبائل تھا, شوق یوز کرنے کا, ہر وقت ہاتھ میں موبائل چلا رہی ہوں, میسیجز وغیرہ. یہ ایک دم سے دور آ گئے اور انہوں نے گن دکھا کے شاک کر دیا بالکل کہ لاؤ موبائل دو جلدی سے. نہ سوال پوچھا نہ کیا پوچھتے, کیسی ہیں آپ, زندگی کیسی گزر رہی ہے.
तो आप मोबाइल देना کریں گی یا نہیں؟ ایسے نے مجھے دعا سلام چائے بس پلا دی وہ کیا تھا وہ بتاؤ، وہ بتانے والا ماجرا ہے. میں آٹو کر رہی تھی ارنا کہیں مطلب کہ ڈون موڑ پہ میں کھڑی ہوئی تھی، مجھے آٹو کی ضرورت تھی، مجھے گھر جانا تھا، لیٹ بہت ہو چکی تھی، تو میں آٹو کے لیے ہاتھ میں، میرے اس وقت بھی موبائل شوق تھا شروع سے ہاتھ میں موبائل رکھنے کا، تو اب والیٹ میں رکھتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر تو چچا مجھے کافی دیر سے واچ کر رہا تھا کہ کہاں جانا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، ایج میری کم تھی تو اس نے مجھے اچھی تو میں نے لے لیا تھا کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے. اچھا آپ فلانا علاقے میں فلانا بندے جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں. اسے بچی تھی، میں نے فوراً حامی بھر دی. میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں. اس بندے نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا، ہم چاہیں تو تمہارا یہاں پہ مرڈر کر دیں، لیکن ہمیں شریف لگ رہے ہو، اچھے گھر کے لگ رہے ہو، لیکن تمہارے ساتھ نا اس طرح نہیں کریں گے ہم نا. تو تم ایک کام کرو، تمہارا مہنگا موبائل ہے، تم اس طرح لے کے نہیں پھرو، کسی چیز میں رکھو. میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ جوس کا ڈبہ چھپا کے لے کے جاؤ نا. میں نے کہا وہ دو بندے تھے تو بڑے تھے مجھ سے عمر میں، جو تھوڑا ڈر لگ رہا تھا ان سے. انہوں نے کہا جوس کے ڈبے میں رکھو موبائل. انہوں نے جوس کے ڈبے میں مجھے موبائل رکھا. اب وہ آگے بڑھے اور میں نے جوس کے ڈبے سے موبائل نکالنے کی کوشش کی تو پتھر نکلا ہے. اور ایک طرح سے بیوقوف بنایا تھا انہوں نے مجھے. لاس میرا کافی ہوا تھا، گھر سے کافی ڈانٹ پڑی تھی. اور اچھا تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسری مرتبہ بس میں سے کسی نے موبائل گھما دیا. اور کسی کے ساتھ ہوا ہے کوئی ایسا واقعہ، کوئی فنی واقعہ جو آج تک یاد ہو؟ ہوا ہے لیکن مجھ سے موبائل نہیں لیا. مجھے ٹی ٹی دکھائی گئی، میں نے اسے کہا پاگلوں کے کھرڑوں سے موبائل لے کے چل گئے. میں نے تم کی وہ ایک دم سے ایسا ہو گیا میرا منہ دیکھنے کی، یہ تو شور مچنے لگا. چلا گیا. خواجہ صاحب پتہ نہیں اللہ جانے لیڈیز سمجھ آیا تھا کہ کھڑی ہوئی موبائل پہ بات کر رہی ہے، یا وہ خواجہ سر سمجھ کے آیا تھا، مجھے نہیں تھا. لیکن جب میں نے تعریف کی میں پاگل کی چل میں نہیں دوں گی شاپا کیٹو کو میں نہیں دیکھ رہی ہوں. میرا ذہن اتنا وہ ہوا ہے کہ بھائی وہ فائر بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے ذہن میں کام ہی نہیں کہ میں نے فوراً تعریف کی. میں کہ پاگل ہو گئی میں نہیں دوں گی. وہ چلا گیا. اور بعد میں ایک دم میں اس فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. موبائل تھا دے دیتے پاگل. بعد میں ہوش آیا مجھے. ہاں تو غلطی ہو گئی. وہ بلا کے دے دینا تھا نا. اچھا یہ تالی بجانا، تو تالی کا کیا آپ نے آج تک روج کیا سنا ہے؟ پھر ہم ان سے صحیح جواب دیتے ہیں. جس یہ عادت مطلب نیچرل ہے، نیچرل تو ہے، بٹ اٹ ہیلپس دیم ٹو ڈسکریمنیٹ کہ ہم بیسکلی یہ ہے ان کو بتانے کے لیے الاؤڈ اٹس اے وائس. اچھا اٹس کائنڈ آف اے جسچر، ہاتھ ملانا، گلے ملنا، اٹس کائنڈ آف جسچر جو میں نے سنا ہے، مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. اب کون ہے بولے کیوں؟ ٹھیک ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. حیا کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ ہیں؟ میری جان میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں، خوش ہیں؟ کیا بات کریں گے؟ سنم میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور آپ بہت کیوٹ ہیں. تھینک یو. آئی لو یو. آئی لو ٹو. میں ان خواجہ صاحب کے بارے میں کہنا چاہوں گی. میرے ایک دوست ہیں اور بہت اچھے ہیں وہ، ٹھیک ہے، وہ بھی خواجہ سرا ہیں. یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہیں، اگر مطلب اگر ان کے ساتھ اچھا رہا جائے تو، ٹھیک ہے. اور ویسے ہی میں ان لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ ابھی جیسے انہوں نے ایکٹنگ کر کے دکھائی، رائٹ، یہ مجھے ایکٹنگ کر دکھائیں. اگر کسی گھر میں بتائی دینے جاتے ہیں اور وہاں ان سے کوئی بدتمیزی کرے تو کس طرح پیش آتے ہیں پلیز. اچھا اگر کہیں جائیں اور بدتمیزی کرے کوئی؟ جی 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 ٹھیک ہے. تو وہ سچویشن کریٹ کریں کوئی دوست خواجہ سر. اوکے ٹھیک ہے. اور سنم ریئلی 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 لو یو. آئی لو یو ٹو میری جان. آپ اگر کراچی میں ہو تو کبھی آؤ میرے شو میں. ٹھیک ہے. تھینک یو. خوش رہو. خدا حافظ. اچھا یہ بریک لیتے ہیں. اور وفا نے ہم سے، حیا نے فرمائش کی ہے تو وہ بھی ہم آپ سے ضرور چاہیں گے کہ آپ کریں. آپ کی ایکٹنگ کی پروٹیکٹ کرتے ہیں. ہاں. اور وہ کہتا کہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں اگر کسی گھر میں کسی بچے کی پیدائش پہ، وہ اور تالی والی بات ابھی بھی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، جلدی سے واپس آتے ہیں. بریک ہے نا؟ بریک.
بیک عروج, ویلکم بیک. تھینک یو فار دا گفٹ. ٹھیک ہے, یہ مجھے جی عامر لودھی نے گفٹ کیا یہ کیمرہ, تو اب یہ آ جائے گا. عامر بہت شکریہ, اتنے بڑے دل کا مالک. اسے پکچر بھی مجھے گفٹ کی تھی, اس کے بعد دوبارہ سب نے وش کرنا شروع کر دیا ہے, اور مجھے مسکان نے یہ دھاگا دیا ہے. تھینک یو سو مچ کہ ہم کچھ لا نہیں سکے, ہمیں پتا نہیں تھا تو ہم آپ کے لیے لائے. تھینک یو, بس ہمیشہ آپ کی دعائیں چاہیے, ہمیشہ دعائیں چاہیے. اچھا, ہم کیا بات کر رہے تھے بریک میں, جو ہماری بات کرتی ہے, ایک تو ہمارے پاس حیا کی سلائی, ٹھیک ہے, اور ہم مسکان سے بات کر رہے تھے تالیوں کے اوپر. تالیوں کے اوپر. ہاں, وہ مجھے بتاؤ کہ تالی کا کیا کانسیپٹ ہے, مطلب اس کی کیا پیچھے وہ ہے, رفیق بتائیں. ہاں, ایسا ہے کہ خواجہ سرا جو ہے, آپ دیکھیں مرد اپنی بات کرتا ہے, آپ جو ہے زور سے, اوہ میری بات سن, اور اپنے طریقے سے بات کرتی ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں ہماری بات سنتا نہیں, تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہم لوگ مطلب مطلب یہی ہوتا ہے ایک جو ہے, اور دوسری ہم لوگ جو ہے نا اس میں اتنا پاور کہ ہم اگر کسی سے بات کرتے ہیں اپنی طرف متوجہ کر کے نہیں ہماری طرف متوجہ ہو, جسے کہا جائے کہ اٹینشن پلیز. اسی طرح تالی کیوں ایسے بھی بچ سکتی ہے, ایسے بھی بچ سکتی ہے, ایسے بچ سکتی ہے, لیکن جو ہے نا ایسی والی ایسی آواز کرتی ہے, اور ایسے والی نا پھر ایسی آواز نکلتی, تھوڑی گونج پتلی تالی ہوتی ہے نا, پتلی. اچھا, اس کی کیا پراپر ٹریننگ ہوتی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں, بس آتے ہیں جب لازمی باتیں گروؤں کو دیکھ رہے ہیں. اور جب آپس میں تھوڑی سی ٹک ہونے لگتی, تو میں ہونے لگتی ہے آپس میں, خواجہ سر آپس میں. اچھا, لڑتے پھر کیا کرتی ہیں؟ ہاں, تو یار سوچو ذرا, سارے آپس میں لڑتے ہیں, لڑتی بھی ہمارے حیا, آئی لو میری جان, آپ والی سچویشن دیتی ہوں, آپ لوگ آپس میں لڑے. اچھا, لڑنا نا یہ ہم لوگ مطلب ایسے نہیں کہ ہاتھ اٹھائیں گے کسی کو اوپر یا کسی کے بال پکڑیں گے, نہیں, دور سے بیٹھے ہوں گے. کوئی اٹھ کے خواجہ سرا ایسے آنے کے ہو گئے, کہیں گے تو مرد ہے, تو کہاں سے خواجہ سرا بنا, تو اٹھ کے بات کر رہا ہے, بیٹھ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں. تو اس طریقے سے ہم لوگ اس طریقے سے بات کر لیں گے. تشدد مارنا ہاتھ سے بات ہوتی ہے. اور ہماری کمیونٹی میں کچھ ایسے رولز بنائے ہوئے جو فائن بھی ہوتا ہے, کپڑے پھاڑ دیتی ہیں عورتوں میں, یہ ہوتا ہے کہ بات کر دی سکتا. ہم صرف تالی زبان سے جو اگر کہ ہمارے پاس آئے نا, ان کے اوپر ہم فائن لگا دیتے ہیں کہ یہ اٹھا کیوں, یہ تو مردوں کا کام ہے اٹھنا. بالوں پہ ہاتھ ڈال دیا, پکڑ لی چوٹی سے, الگ فائن. اور اس کا اچھا, یہاں پہ بہت اچھی بات ہے. مجھے حیا نے جو سچویشن دی آپ نے سنی, اس میں ہم شاید یہ چاہتے ہیں, یا پھر حیا یہ چاہتی ہے کہ آپ لوگوں ان کا چہرہ دکھائیں, کہ ان کا رویہ, ان کے جملے, ان کے لفظ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں جب آپ کسی گھر میں خوشیوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو وہ مجھے کون بتائے گا؟ جیسے سڑکوں پہ جا کے تو جو باہر لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, کون سا لفظ جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے جب کسی گھر میں جائیں, تو کون سا ان کا کی بات یا چیز جو آپ کو؟ ٹھیک ہے, میں اپنی خواجہ سرا یہاں پہ کوئی کھڑی کر دیتی ہوں, آپ کسی مرد کو بلائیں جس کا جو ہو اس طریقے کی بات کرنے کا, جیسے ہمیشہ ڈسکرمنیشن یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے نا, تو وہیں پہ کھڑا ہو کے تو بات کریں, دیکھیں پروٹیکشن کیسے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بلاؤں کسی کو بلا لیں. کون آئے گا یہاں سے ابھی میرے پاس, جلدی سے, کیونکہ ٹائم کم ہے. مسکان چلو. اچھا, آ جاؤ شہزاد. تو بالکل نہیں, چلو شہزاد, ٹائم نہیں ہے. نہیں تو کہہ دینا کہ مرد میں کوئی تنگ کرے گا. ہاں, بالکل بھی بات نہیں کری. شہزاد آپ نے یہاں پہ ایک مرد تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے کہ تم اس کو کیسے سمجھاؤ گے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جب اگر آپ کسی کے گھر, تو لوگوں کے کیا جملے ہوتے ہیں, کیا بات ہوتی ہے جب گزر رہے ہو تو کوئی کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, گھروں میں اندر جا رہے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے فیملی میں, وہ کیا وہ جو گھر نہیں, وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو شہزاد. ریسپیکٹ کرتے ہیں, باقی روڈوں پہ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں نہیں کستے ہیں انگلیاں, ان کی یہ جواب اچھا, آپ کو بہت سارے ناموں سے بلایا جاتا ہے, جیسے آپ نے کہا میں خواجہ سرا ہوں, میں مجھے اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, میں خوش ہوں, ٹھیک ہے, جو بھی خدا نے آپ کو بنایا, لیکن خواجہ سرا کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے. ایک کال آئی میرے پاس کل نا, تو انون نمبر تھا, میں نے اٹینڈ کیا, تو اس پہ میری بات ہوتی ہے, تو پوچھتے ہیں کہ آپ لڑکی ہیں, آپ لڑکی ہیں. میں نے کہا نہیں, میرا نام ایرج ہے, میں شیمیل ہوں. تو بولے شیمیل کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا خواجہ سرا ہوں. تو انہیں خواجہ سرا سمجھ
نہیں آیا. تو اتنا برا لگا مجھے اس کو کلیئر کرنے میں کہ میں نے کہا ہاں بھائی تم نہیں پتا تم خسرے بولتے ہو, کھجڑے بولتے ہو, چھکے بولتے ہو, کیا بولتے ہو, ہم وہی ہیں. ایک عجیب سا محسوس ہوا اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے میں. ورڈ ہے جو پانچ فقیر سے بنائے جن لوگوں کے بنائے ہوئے الفاظ ہیں. تو آپ کے پاس جو ہے جو آپ کو برا نہیں لگتا, پنجاب میں برا تب خسرا نہیں, کہتے لہجہ ہیں. برا ہوتا ہے, الفاظ برے نہیں ہوتے سن. اچھا لیکن دیکھو آپ نے 5-6 لفظ بتائے اور مورت بھی ہمیں مورت بھی ہے. آپ کو کون سا لفظ اپنے لیے ڈیسنٹ لگتا ہے؟ مورت از اے کمبینیشن آف میل اینڈ فیمیل. مین جو نکالا گیا ہے وہ مرد کے حساب سے, واؤ رہتے جو ہے عورت کے حساب سے, کمبینیشن آف دا مین فیمیل. تو ان دونوں کو جو زیادہ ورڈ آ رہے ہیں وہ عورت والے آ رہے ہیں, واؤ رہتے. ان میں ایک بات چھپی ہوئی ہے کیونکہ میں نے تھیوری کی ہوئی, مجھے پتا ہے کہ کیا مین مورت بن جاتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ میرا خیال ہے ایک اچھا لفظ ہے. جی جی, یہ خواجہ سرا اچھا ہے. سپورٹ میں جب میری ملاقات چیف جسٹس افتخار چودھری سے ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ رفیع جو ہے ورڈ شیمیلز استعمال کیا جائے یا مطلب جو ہے ایک جیسے کہتے ہیں کہ خسرا کہتے ہیں یا کھدڑا کہتے ہیں یا فقیر کہتے ہیں, تو کون سا ورڈ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ایک ریسپیکٹیبل لگ رہا ہے؟ تو ہم لوگوں کا وہیں پہ الماس وہ بھی تھیں, بندیا رانا بھی, ہم سب تھے وہاں پہ. تو ہم لوگوں نے وہی کہا تھا کہ خواجہ سرا بلایا جائے. تو یہی مشن ہوا تھا کہ سوسائٹی کے اندر ان سب کو اخباروں میں, ٹی ویوں میں, سب میں یہی دکھایا کہ خواجہ سرا. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ریسپیکٹ اس میں بلڈ اپ ہوتا ہے. کون سا لفظ ہے جو بہت تکلیف دے رہا ہے آپ کو کوئی بولے تو؟ ہے تو صحیح نا, تو ہمیں تکلیف تو نہیں دیتا, خوشی میں بس اس کی بات ہے کہ لہجہ, طریقہ, رویہ. روز 3 منٹ ہے ہمارے پاس, تو آخر میں آپ اس ساری سچویشن پہ کیا بولیں؟ یہی کہوں گی جو بات کنٹینیو ہو رہی ہے کہ رشتہ ایک ورڈ ہے, اس کو جب احساس آتا ہے تو اس لفظ کو معنی ملتے ہیں. اسی طرح آپ کسی کو مرد کہہ دو, آدمی کہہ دو, کچھ بھی کہہ دو, لیکن اگر اس لہجے کے اندر حقارت ہوگی, کوئی بری وہ فیلنگز ہوگی, تو اس لفظ کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کو جو بھی نام بولنے میں آتا ہے, میری اردو بھی اتنی صاف نہیں, تو خواجہ سرا مجھے سیکھنے میں ٹائم لگا. جب تک میں نے سیکھا, لیکن کچھ اور نام سے بھی اگر ہم نے بلایا تو پوری رسپیکٹ سے بلایا. تو وہ رسپیکٹ ہونی چاہیے, اور یہ سب سے پہلے انسان ہے. تو آج اس شو کو اینڈ تو ہو رہا ہے, لیکن میں ان سب کے لیے جنہوں نے میرے سامنے کبھی بدتمیزی کی, میں نے بدتمیزی ہوتے ہوئے دیکھی, یا کبھی بھول چوک سے مجھ سے ہو گئی, سو آئی ایم ویری سوری ٹو آل آف یو. آئی ایم ویری ویری سوری. اچھا رفیع, ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, تو جلدی سے آپ لوگ ایک اگر میسج دینا چاہیں. میں ہی بتا دیتی ہوں, بس یہ ہے کہ سوسائٹی سے, معاشرے کے اندر ہم لوگوں کو ایک جو ہے ریسپیکٹ ہے ہم لوگوں کی, کم از کم وہ ہماری برقرار رکھنے دیں, اور جو ہے ایک ریسپیکٹ کرنا شروع کریں کہ کم از کم ہم بھی انسان ہیں, کوئی آسمان سے گری مخلوق نہیں ہے. ہم بھی کسی ماؤں کے پیدا ہیں, کسی کے دل کے ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے. بالکل بالکل, خدا کی کریشن ہے, تو کچھ نہیں سکتا. تو ان کی چیزوں پہ آپ جب کچھ نہیں کہہ سکتے, تو خدا را خواجہ سراؤں کو بھی کسی کو ڈسارڈیڈ مرے. اور جو ہے میں ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اس ملک اور قوم, ہم ماؤں بہنوں بچوں سب کے لیے, بیماروں کے لیے, ہر چیز کے لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں, ہر انسان کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن تو ہم لوگوں کے لیے کم از کم ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی آپ لوگوں سے سوچو, خدا را ہمارے ساتھ ایسا مت کرے. بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہیں گی مسکان؟ جلدی سے ایک اگر میسج ہو, کچھ کہنا چاہو گی؟ بس ایک سوال, یہی خوش رہیں. ایک سوال سب سے ہے شو ختم ہونے سے پہلے, کہ خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی کبھی کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بنائی ہوئی انہی کی مخلوق ہے, اسی رب کی جس سے آپ روز دعا کریں, اسی رب کی مخلوق کی, اسی خدا کی خدائی کی جب آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے, تو آپ کی دعائیں پھر دیکھیں کس طرح قبول ہوتی یا نہیں ہوتی. آپ صرف لوگوں کی فرینڈس کی وجہ سے ہم اپنے والدین, اپنے بھائی بہن سب سے دور ہو کے بیٹھے ہیں, جبکہ ہم بھی ان سے بہت بے انتہا محبت کرتے ہیں. ہماری ماں بھی ہم سے اتنی محبت کرتی ہے, لیکن کیا لوگوں کے رویے اور لوگوں کے معاشرے کی وجہ سے ہم کٹ کے بیٹھے ہیں. بس یہ سوچے یہ خدا کی خدائی ہے. کیا بات ہے, خدا نے بنایا. آگے کچھ سوال رہتا نہیں ہے. میں اتنا کہوں گی کہ جس گھروں میں خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں, تو فیملی ان کو ڈسون مت کرے. میں ہاتھ جوڑ کے رمضان شریف کا واسطہ دے کے, خدا کا واسطہ تم لوگوں کو کہتی ہوں, ان کو گھروں سے مت جانے دیں, ان کو اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ وہ اچھی پرورش پا سکیں. آپ لوگ باہر جا کے معاشرے میں بہت خراب ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہ میں جانتی ہوں, مجھے پتا ہے. تو کائنڈلی فیملی والے ان کو ڈسون مت کریں پلیز. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمیشہ اسی طرح مسکراتی رہو, خوش رہو, اور آپ لوگ بھی خوش رہیں.
یہ لوگ کہتے ہیں نا ان کی بد دعا لگتی ہے، لیکن میں نے جتنے بھی خواجہ سرا کا آج تک انٹرویو کہتے ہیں ہم بد دعا نہیں دیتے. یہ جب آپ کو بد دعا نہیں دیتے تو آپ کا جو ان کے ساتھ رویہ ہے کیا وہ درست ہے؟ یہی سوال ہے. اور خدا نے ان کو بنایا، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں رہتی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو ارج بات کرنا چاہ رہی، ارج شو کر جائے گا ہمارے ساتھ. خدا حافظ، جلدی سے بات کرو، تم بات کرنا چاہ رہی. سب سے پہلے مطمئن کرنا چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ تمہاری اسٹڈیز، تمہارا کریئر، تمہارا فیوچر اب بلینک ہو گیا. وہ سمجھتی ہے فیمیل والی لائف اب یہ کچھ نہیں کرے گی فیوچر. تو میں امی سے پرومس کرتی ہوں کہ میں اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھوں گی اور نوکری بھی کروں گی. مجھے گورنمنٹ کی طرف سے نوکری ملی ہے، جاب ملی ہے اور بہت اچھی رسپیکٹیبل طریقے سے میں جاب کو سر انجام دے رہی ہوں اور کوشش کر رہی ہوں. خدا تمہیں کامیاب کرے. ہماری بات کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.